अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो NTA UGC नेट JRF, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MP असिस्टेंट प्रोफेसर, UP TGT PGT, DSSB TGT PGT और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का नाम है हैवान ज़रीफ़ और इनकी पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी और वफ़ात हुई है 1869 ईस्वी। गालिब का नाम है असदुल्ला खां और उर्फियत है मिर्ज़ा नौसा। इब्तदान असद तखल्लुस करते थे और जब ये सुना कि कोई शायर असद तखल्लुस रखता है तो ख़ुद को मुमताज़ करने के लिए उस वक्त से गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। मतलब असद को तखल्लुस को छोड़कर इन्होंने गालिब तखल्लुस इख्तियार कर लिया। उसके बाद गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। और आगरा में और कौन पैदा हुआ था? तो मीर तकी मीर पैदा हुए थे। यहाँ पे देख लीजिएगा, मीर तकी मीर, ठीक है। तो इनकी भी पैदाइश जो है वो कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी, ठीक। अब आगे देखिएगा। और 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाकर बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए। गालिब के वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग और उर्फियत मिर्ज़ा दूल्हा थी। गालिब के दादा का नाम है फ़ौकान बेग जो शाह आलम के ज़माने में ईरान से दिल्ली आए थे। गालिब का सिलसिला नस्ब अफरासियाब बादशाह तुरान तक पहुँचता है। उसके बाद गालिब 2 भाई थे। दूसरे भाई का नाम था मिर्ज़ा यूसुफ़ खां। 1801 में जब गालिब की उम्र 4 साल की थी तो गोली लगने की वजह से वालिद का इंतकाल हुआ था और वालिदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा था। गालिब के चचा का नाम मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग था और चचा ने ही गालिब की परवरिश की थी। 1806 में जब गालिब की उम्र 9 साल की थी तो चचा नसरुल्ला बेग भी वफ़ात पा गए। इब्तदाई तालीम गालिब ने शेख मुअज़्ज़म से हासिल की थी। तो यानी कि इनके जो इब्तदाई उस्ताद थे वो कौन थे? शेख मुअज़्ज़म थे। देखिएगा आप लोग, ये शेख मुअज़्ज़म जो हैं ये गालिब के इब्तदाई उस्ताद हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा। फ़ारसी ज़ुबान की तालीम गालिब ने अब्दुस समद से, किससे? फ़ारसी ज़ुबान की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब्दुस समद से हासिल की जो पारसी नज़ाद था और जिसका असल नाम हुरमुज़ था। उसके बाद गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी उमराव बेगम से 7 रजब 1225 हिजरी मुताबिक 1810 में हुई थी। देखिए इनकी जो शादी हुई है वो किससे हुई है? इलाही बख्श खां मारूफ़ की बेटी उमराव बेगम से हुई है, ठीक है। तो एक है उमराव जानदा, बताइएगा वो क्या है ना। उमराव जानदा सिन्फ के हिसाब से क्या है ये चीज़ बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे तो उमराव बेगम इनकी गालिब की बीवी का नाम है। अब यहाँ पे देखिए 1810 में इनकी शादी हुई थी, ठीक है। तो ये बताइएगा 1810 में किसकी वफ़ात हुई है? तो 1810 में मीर तकी मीर की वफ़ात हुई है, ठीक है। और वफ़ात इनकी कहाँ पे हुई है? तो लखनऊ में हुई है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा। गालिब के 7 बच्चे पैदर पे हुए थे और 7 जो हैं वो फौत हो गए थे। उसके बाद गालिब ने अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन खान आरिफ के 2 बच्चों, पहले हुसैन अली और छोटा लड़का था उसे गोद लिया, फिर बड़े लड़के यानी बाकर अली को गोद लिया। फिर गालिब ने दिल्ली का सफ़र 1812 में किया था और तकरीबन 50 बरस दिल्ली में क़याम किया। यहाँ पे देखिए बाकर अली आया है। अच्छा बताइएगा, मोहम्मद बाकर किसके वालिद का नाम है? मोहम्मद बाकर किसके वालिद का नाम है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा या तो फिर देख लीजिए। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे, ठीक है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे ये, है ना। तो इसे मत भूलिएगा आप लोग। नेक्स्ट आ जाइए।
غالب پینشن کی بحالی کی غرض سے، کس کی غرض سے؟ پینشن کی بحالی کی غرض سے کلکتہ کے لیے 1826 میں روانہ ہوئے تھے اور فروری 1828 میں کلکتہ پہنچے تھے۔ یہ بحوالہ مونوگراف صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ غالب پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے کلکتہ پہنچے تھے۔ غالب کے مطابق کلکتہ میں پورے 2 برس قیام کیا۔ کتنے؟ پورے 2 برس، یعنی کہ یہ یادگار غالب صفحہ نمبر 81 از حال، یعنی حال ہی کا لکھا ہوا، ناشر اتر پردیش اردو اکادمی میں یہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ 1 سال 9 مہینہ بھی لکھا ہے۔ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور، لکھنؤ اور بنارس بھی قیام کیا تھا، اور اسی زمانے میں لکھنؤ کے فرمانروا نصیر الدین حیدر تھے اور نائب روشن الدولہ تھے۔ اس کے بعد غالب نے لکھنؤ میں مارچ 1826 سے لے کر جون 1827 تک قریب 15.25 مہینے قیام کیے تھے۔ توقیت غالب صفحہ نمبر 107 میں ہے۔ اگلا ہے غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میر انیس سے ہوئی ہے۔ غالب کی ملاقات لکھنؤ میں کس سے ہوئی تھی؟ میر انیس سے ہوئی تھی، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے غالب 2 مرتبہ رامپور گئے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ رامپور گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب رام، جیسے کہ ہم دیکھیں یہاں پہ رام لکھ رہے ہیں نا، ہندی میں لکھیں رام، تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک را ہو گیا، ایک ماں ہو گیا، تو یعنی کہ 2 مرتبہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 2 مرتبہ گئے تھے، اور پہلی مرتبہ یہ 19 جنوری 1860 کو نواب یوسف حسن خاں کی دعوت پر، اور دوسری مرتبہ 1865 میں نواب یوسف حسن خاں کے انتقال کے بعد تعزیت کے لیے گئے تھے۔ سمجھ میں آیا یہاں تک؟ اس کے بعد اگلا دیکھیے گا، انگریزی حکومت نے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن دی تھی، مطلب ملتی تھی ان سے، اور بہادر شاہ ظفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ سالانہ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ ماہانہ کی بات کر رہے ہیں۔ ماہانہ سے مطلب ہے مہینہ، اور سالانہ سے مطلب ہے 1 سال پورا۔ اس کے بعد نواب رامپور کے سرکار سے غالب کو 100 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ غالب کو شطرنج اور جوا کھیلنے کی بہت عادت تھی، اور غالب قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے۔ پہلی مرتبہ 1841 میں، اور 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ کی قید کی سزا ہوئی تھی، اور دوسری بار 1847 میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید، ٹھیک ہے۔ حال ہی کے مطابق منجملہ 6 مہینے میں 3 مہینے غالب نے قید میں گزارے، اور غالب نے قید میں ایک فارسی ترکیب بند اپنے حسب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا، جس نظم میں کل 7 بند اور ہر بند میں 12 اشعار ہیں۔ پھر غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان، بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کرائے پر لے کر کام چلاتے رہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا، غالب 11 برس کی عمر میں یعنی 1807 اور 8 میں شاعری شروع کر دی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا، اور 1816 میں غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے۔ غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی۔ ڈومنی کا مطلب مصہر سے ہوتا ہے، وہ ان کو چاہتی تھی، ایسا انہوں نے بتایا ہے۔ غالب نے فارسی شاعر بیدل کی روش پر، یہاں پہ روش ہوگا ناٹ ورش ہوگا، ٹھیک ہے، روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی ہے۔ غالب نے شاعری میں بیدل کی روش کی ہے، مطلب شاعری میں یہ بیدل کی روش کی ہیں، اور یہ جو بیدل تھے وہ فارسی شاعر تھے، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، اسٹار لگائیے گا۔ اب دیکھیں انہی پہ ایک شعر ہے، غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی تھی، تو شعر جو ہے، طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ نیکسٹ ہے، غالب نے مثنوی بعد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق، جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدائی کلام کا 2/3 حصہ نکال ڈالا تھا۔ غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز
1826 और 27 میں کیا ہے۔ غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارسی کلام پسند تھے۔ غالب نے اپنی کتاب مہر نیمروز میں ایک موقع پر بہادر شاہ ظفر کی طرف سے خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ شاہجہاں کے عہد میں کلیم شاعر سیم و زر میں تولا گیا تھا، مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے۔ پھر غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آئے اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے نہ ہوگی۔ میں کیا کروں گا؟ تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے۔ خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ مرزا غالب کی زندگی میں 2 ادبی معرکے ہوئے، ایک الہ آباد میں اور دوسرا کلکتہ میں۔ غالب کو تقریباً 25 برس کی عمر میں دہلی کالج کے استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیشکش کی گئی۔ غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو دارالسرور کہا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اگلا دیکھیے گا ان کا القاب و خطابات۔ اس میں بہادر شاہ ظفر نے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب 1266 اور ہجری مطابق 1849 میں عطا کیا تھا اور خاندان تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر 50 روپے ماہوار کے مامور کیا تھا۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک الشعراء کا خطاب ملا۔ اس کے بعد ہے غالب کے شاگرد۔ اس میں میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان والی، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان نودرخشاں، منشی ہرگوپال تفتہ، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی، عزیز، مشتاق، ظہر، مرزا قربان علی بیگ سالک۔ لیکن ہم لوگ اس میں دیکھیں گے کہ کون سا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو یہ دیکھ لیجیے گا میر مہدی مجروح، الطاف حسین حالی، یوسف علی خان، بہادر شاہ ظفر، نواب ضیاء الدین خان، اس کے بعد منشی ہرگوپال تفتہ، نواب علاء الدین خان علوی۔ بس اتنا آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ یہیں سے آ جائے گا۔ آگے دیکھیے گا غالب کے بارے میں مختلف آراء و خیالات۔ تو غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ حالی نے۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کی پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں، یہ آل احمد سرور کا ہے۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے۔ اس کے بعد غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ عندلیب گلشن نا آفریدہ ہیں۔ غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے۔ کس سے کیا ہے؟ گوئٹے سے کیا ہے۔ غالب کے کلام کو جلوہ صدرنگ یعنی سرور نے کہا ہے۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے، عبد الرحمن بجنوری۔ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک ہے وید مقدس، دوسرا ہے دیوان غالب، عبد الرحمن بجنوری۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی، رشید احمد صدیقی۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نصب، ایک نیا افق رشید احمد صدیقی نے دیا ہے یہ چیز۔ اس کے بعد غالب نے غزل کے تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعری و شاعری کے برگ و بار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم ہیں، رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ مہمل بکنے لگے گا۔ پھر ہے مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، عبد الرحمن بجنوری کا کہنا ہے۔ غالب کے قصر شاہی کی بنیاد و جدت ترازی پر ہے۔ اس جدت ترازی میں جدت تخیل، جدت استعارات، جدت تشبیہات، جدت محاکات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی یعنی کہ میر درد کی روایت میں تازہ گوئی، ناسک کی خصوصیات، مضمون آفرینی و طلاسمات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات کائنات سے ملا دیا ہے، یہ جمیل جالبی کہتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ اگلا دیکھیے گا دیوان غالب۔ تو اس میں ہم لوگ جو پڑھے ہیں، ہم نے الف بھی پڑھ لیا، را بھی پڑھ لیا اور نون بھی پڑھ لیا۔ اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے یا والا۔
چलिے تب تک دیکھتے رہیے ایسے۔ نقش فریادی ہے کس کی؟ شوقیہ تحریر کا۔ کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ ٹھیک ہے۔ جس کیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر نہ تنگی چشم حسود تھا۔ اس کے بعد ہے کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہا کہ گم کیجیے ہم نے مدعا پایا۔ پھر عشق نے طبیعت سے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا۔ پھر ہے دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ اس کے بعد ہے اگلا شوق ہر رنگ رقیب سر و سامان نکلا ہے، کیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ اس کے بعد ہم لوگ ردیف راہ پہ آئیں گے۔ بلا سے ہیں جو با پیش نظر در و دیوار، نگاہ شوق کو ہیں بالوں پر در و دیوار۔ اس کے بعد ہے گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ پھر ہے کیوں جل گیا نہ تاب رخ یار دیکھ کر، جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر۔ اس کے بعد ہے لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم کی ہو خار بیاباں پر۔ اس کے بعد ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور، کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اس کے بعد ہے مرتا ہوں اس آواز پہ ہم چند سر اڑ جائے، جلاد کو لیکن وہ کہے جائیں کہ ہاں اور۔ اس کے بعد ہے لو وام بخت خفتہ سے خواب خوش ولے، غالب یہ خوف ہے کہ کہاں سے ادا کروں۔ اس کے بعد ہے کی وفا ہم سے تو غیر اس کو جفا کہتے ہیں، ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آبرو کیا خاک اس گل کی گلشن میں نہیں، ہے غریباں ننگ پیراہن جو دامن میں نہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے عہدے سے مدح ناز کے باہر نہ آ سکا، گر ایک ادا ہو تو اسے اپنی قضا کہوں۔ پھر ہے مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے۔ پھر ہے قطع ہے رنگ لال و گل و نثری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے۔ سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رسوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے۔ پھر بساط عجز میں تھا ایک دل کے ایک قطرہ خوں وہ بھی، سو رہتا ہے باندازے چقیدن سر نگوں وہ بھی۔ اس کے بعد ہے بزم بطام سخن آزردہ لبوں سے، تنگ آئے ہیں ہم ایسے خوش آمد طلبوں سے، تاہم کو شکایت کی بھی باقی نہ رہے جا، سن لیتے ہیں گو ذکر ہمارا نہیں کرتے۔ گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم لوگ ملیں گے، پہلے ردیف یا کو ہم لوگ پورا پڑھ لیتے ہیں نا۔ صد جلوہ روبروئے جو مژگان اٹھائیے، طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائیے، ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے، دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، اے خانماں خراب نہ احساں اٹھائیے، یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے، یا پردہ تبسم پنہاں اٹھائیے۔ اس کے بعد ہے مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بھوں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے، دے داد ہے فلک دل حسرت پرست کی، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے، سیکھے ہیں مہر خوں کے لیے ہم مصوری تقریب، کچھ تو بہر ملاقات کیجیے، میں سے غرض نشاط ہے کس روز سیاہ کو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ پھر قطع دیکھیں گے ہم لوگ۔ قطع میں ہے رنگ لال و گل لو نثری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے، سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رسوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے،
یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات، عارف ہمیشہ مست میں ذات چاہیے، نشو نما ہے اصل سے غالب فروغ کو، خاموشی ہی سے نکلے ہیں جو بات چاہیے۔ اس کے بعد ہے بساط عجز میں تھا ایک دل، ایک قطرہ خوں وہ بھی، سو رہتا ہے نہ انداز چکیدن سرنگوں وہ بھی، رہے اس شوق سے آزردہ ہم چندے تکلف سے، تکلف برطرف تھا ایک انداز جنوں وہ بھی، خیال مرگ کب تسکین دل آزردہ کو بخشیں، میرے دام تمنا میں ہے ایک صد زبوں وہ بھی، نہ کرتا کاش نالہ مجھ کو کیا معلوم تھا ہمدم کہ ہوگا باعث افزائش درد دروں وہ بھی۔ اس کے بعد ہے نہ اتنا برش تیغ جفا پر ناز و فرماؤ، میرے دریائے بے تابی میں ہے ایک موج خوں وہ بھی، میں عشرت کی خواہش ساقیے کردوں سے کیا کیجے، لیے بیٹھا ہے ایک دو چار جام وازگوں وہ بھی، میرے دل میں ہے غالب شوق وصل شکوے ہجراں، خدا وہ دن کرے جو اس سے میں یہ بھی کہوں وہ بھی، ہے بزم بتا میں سخن آزردہ لبوں سے، تنگ آئے ہیں ہم ایسے خوشامد طلبوں سے، ہے دور کدہ وجہ پریشانی صہبا، ایک بار لگا دو زخم میں میرے لبوں سے، رندان در میں کدہ گستاخ ہیں زاہد، زنہار نہ ہونا صرف ان بے ادبوں سے، بیداد وفا دیکھ کے جاتی رہی آخر، ہر چند میری جان کو تھا ربط لبوں سے، تاہم کو شکایت کی بھی باقی نہ رہے جاں، سن لیتے ہیں گو ذکر ہمارا نہیں کرتے، غالب تیرا احوال سنا دیں گے ہم ان کو، وہ سن کے بلا لیں یہ جارہ نہیں کرتے، گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم ایسے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے۔ تو یہاں پر یہ ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے، تو بنے رہیے، مست رہیے، پڑھتے رہیے، خوش رہیے، اور ٹیارہ اکیڈمی پر اپنا یقین بنائے رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔